चलिए जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, हम कर रहे थे हमजा का बयान। सबसे पहले हमने देखा था हमजा की दो किस्में। नंबर वन हमजा कतई और नंबर टू हमजा असली। वस्ली। ठीक है, नंबर वन हमजा कतई, नंबर टू वसले। हमजा वस्ली। फिर हमने हमजा वस्ली को हरकत देने का कायदा देखा था। और हमने देखा था हमजा कतई की फिर दो किस्में आ जाती हैं, कौन कौन सी? असली और जायदा। वेरी गुड, हमजा असली और हमजा जायदा। हमजा असली कौन सा होगा? वो जो रूट लेटर का हिस्सा होता है। जो रूट लेटर का हिस्सा होता है हमजा असली हो गया। और हमजा जायदा जो रूट लेटर का हिस्सा नहीं नहीं होता। होता। नहीं होगा, नहीं होता। शाबाश। फिर हमने हमजा के अहकामात देखे। हमजा के अहकामात में से ओवरऑल चार अहकामात हैं। हमजा को नॉर्मल पढ़ना यानी उसकी सिफत जहर और सिफत शिद्दत का इहतमाम करके पढ़ना क्या कहलाता है? तहकीक। ठीक। तहकीक कहलाता है। लेकिन अगर हमजा में नरमी ले आए यानी हम हमजा की सिफत शिद्दत को सिफत रिख्वत से बदल दें तो वो क्या कहलाता है? तस्हील। तहसील तस्हील। ठीक है, तसहील। तस्हील। तस्हील। फिर तस्हील कुरान में दो तरह की होगी, तस्हील वजूबी और तस्हील जवाजी। कितनी तरह की होगी तस्हील? तस्हील वजूबी वजूदी और और जवाजी। जवाजी। वजूबी और जवाजी। ठीक है। वजूबी किन किन किस कलमा में होगी तस्हील वजूबी? आल बोलिए। आजमीयुन किस आल कलमा में होगी? आल जमीन। जमी। आजमीयुन में। और तस्हील जवाजी किस कलमा में होगी? आज तक। जी। अस अलान अज़्ज़करैन। हम्म। अल्लाह। अल्लाह। यस, अल आना अज़्ज़करैनि और अल्लाहु। ठीक हो गया। अल जहाँ आन। तस्हील वजूबी है वहां पे कोई और ऑप्शन नहीं नहीं होता। होगा। नहीं, यानी बस तस्हील ही तस्हील करनी है। लेकिन जब तस्हील जवाजी है तो तस्हील के साथ साथ दूसरा ऑप्शन कौन सा आ जाता है हमारे पास? हम्म, इब्दाल। इब्दाल का। ठीक है, आज हमने इब्दाल से शुरू करना है। ऐसा ही है ना, बाकी इब्दाल स्टार्ट नहीं किया था ना हमने? जी नहीं, नहीं। इब्दाल और हज़फ इब्दाल दूर में। रह गए थे। इब्दाल रजब तो हो रहे थे। चलो एक दफा जरा इसको रीड कर लेते हैं। अच्छा, कहते लुग़वी माना क्या है? साफ साफ पढ़ना यानी जाहिर करके पढ़ना। तहकीक और इस्तिलाही माना है हमजा को उसकी मखरज से माँ सिफत जहर और शिद्दत। शिद्दत की शिद्दत अदा कर। करना। ठीक है। शिद्दत। यस। फिर हो गया था कायदा क्या है? जब दो हमजे कतई मुतहरिक के दो हमजे होंगे और दोनों के दोनों कैसे होंगे? कतई होंगे। दो हमजे होंगे और दोनों के दोनों कतई कतई होंगे। होंगे। कतई होंगे और दोनों के दोनों मुतहरिक होंगे। दोनों के दोनों हम्म। मुतहर्रिक होंगे। मुतहरिक होंगे। सो दो हमजे होंगे, दोनों कतई होंगे, दोनों मुतहरिक होंगे। वो एक कलिमा में भी हो सकते हैं, जैसे अ अस्लमतुम, अ अनजरतहुम, अ अकररतुम, अ इज़ा, अ इन्ना, अ उन्जिला, अ उल्किया। या दो अलग अलग कलिमात में भी हो सकते हैं, जैसे इन्होंने क्या एग्जांपल दी हुई है? जा अमरुना। ये जा अमरुना, ये जैसे जा अहदुन, या जैसे औलिया उलाइक, या ओके। जैसे यशा इला। ठीक है। सो जब भी दो हमजे आ रहे होंगे, दोनों कतई होंगे, दोनों मुतहरिक होंगे, तो इमाम हफ्स ने क्या करना है? उनको तहकीक के साथ पढ़ना है। तहकीक के साथ पढ़ना है। इंशाल्लाह आप दीगर रिवायात में जाके पढ़ेंगे कि इधर तस्हील भी होती है, कहीं पे इब्दाल हो रहा होता है, ठीक है, कहीं पे इस्कात हो रहा होता है, तो वो सारे अहकामात आप पढ़ेंगे। लेकिन हफ्स के लिए क्या है? जब भी दो हमजे होंगे, दोनों कतई होंगे, दोनों मुतहरिक होंगे, एक कलिमा में भी हो सकते हैं, अलग अलग कलिमात में भी हो सकते हैं, वहां पे हफ्स क्या करेंगे? तहकीक करके पढ़। तहकीक करेंगे। डाइजेस्ट हुई ये बात? थोड़ी थोड़ी। हाँ, थोड़ी बस यानी थोड़ी बात हमारे है। लिए चूंकि नॉर्मल बात है ना, हम तो पढ़ते ही नॉर्मल है इसको। लेकिन ना दीगर रिवायात में यहाँ पे आके कहानी चेंज होती है कि अगर दो हमजे हो, दोनों कतई हो, दोनों मुतहरिक हो, वो एक कलमा में भी हो सकते हैं, अलग अलग कलिमात में। जैसे एक कलमा की एग्जांपल्स मैंने क्या दे दी, जैसे अ अनजरतहुम, हम्म। या जैसे अ अकररतुम, या जैसे अ उनजिला, या जैसे अ इदा, या जैसे अ इन्नकुम, जैसे अ उनब्बिउकुम। एक कलमा की एग्जांपल समझ आए? एक ही में अगर। हाँ, या फिर अलग अलग कलिमा, जैसे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है जा अमरुना, या हाउला इन। देखिए इ इन दो हमजे आ रहे हैं।
جیسے اولیاء اولا، ایک اولا، ایک دو حمزے ساتھ آ رہے ہیں. جیسے یشاء الا الا. ٹھیک ہے، تو ایسے میں حفظ کیا کریں گے اس کو؟ تحقیق کے ساتھ پڑھیں گے. تحقیق کے ساتھ پڑھیں گے. لیکن دیگر روایات انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے، قرات سیکھیں گے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ تسہیل بھی ہو رہی ہے، یہاں پہ ابدال بھی ہو رہا ہے، کہیں پہ اسقاط ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ ٹرمز آپ سیکھیں گے ساری کی ساری. ٹھیک ہے. سو چونکہ ہم روایت حفظ پڑھیں تو انہوں نے حفظ کی بات کو واضح کر دیا. کچھ مزید ڈائجسٹ ہوا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. باقی قرات پڑھیں گے تو مزید بھی کلیئر ہوگا. پھر تسہیل کا وہ کیا کہتا ہے؟ تسہیل کا لغوی معنی ہے نرم کرنا، آسان کرنا. اصطلاحی معنی ہے حمزہ کو حمزہ اور حرف مد کے درمیان پڑھنا. ٹھیک ہے. تسہیل کی دو تین ڈیفینیشنز ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ حمزہ کو حمزہ اور حرف مد کے درمیان پڑھنا. دوسرا میں نے کیا بتایا؟ صفت شدت کو کس سے بدل دینا؟ رخوت سے. ٹھیک ہے. حمزہ کی صفت شدت کو رخوت سے بدل دینا. صفت رخوت سے بدل دینا. اب وہ کہتا ہے تسہیل کی دو قسمیں، تسہیل وجوبی یا تسہیل جوازی. اب کہتے ہیں تسہیل وجوبی میں کیا ہے؟ جہاں صرف تسہیل ہوگی. اور قاعدہ دیکھیں، کہتا قاعدہ کیا ہے؟ جب دو حمزے قطعی مفتوح، دو حمزے ہیں اور دونوں کے دونوں کیسے ہیں؟ قطعی مفتوح. قطعی ہیں، اور دونوں کے دونوں قطعی بھی ہیں، دونوں کے دونوں مفتوح بھی ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی ہم اوپر پڑھ چکے ہیں نا، جیسے اَأَنذَرْتَهُمْ، یہ جیسے اَأَسْلَمْتُمْ، یہ جیسے اَأَقْرَرْتُمْ. ان کو کیسا پڑھا جاتا ہے حفظ کے لیے؟ تحقیق. تحقیق کے ساتھ. کہتے ہیں مگر اس سے اعجمیون بس ایک کلمہ مستثنا ہے. جب دو حمزے ہوں گے، قطعی ہوں گے، متحرک ہوں گے. ٹھیک ہے. مفتوح کی بجائے بے شک متحرک کر دیں کہ جب دو حمزے ہوں گے، دونوں قطعی ہوں گے، دونوں متحرک ہوں گے، تو ہر جگہ تحقیق ہوگی سوائے اور جمی اس ارے اس کے علاوہ. اعجمیون کلمہ کے. ٹھیک ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ تسہیل وجوبی اصل قاعدے سے مستثنا کلمات سے نکلا ہے. کہ اصل قاعدہ کیا ہے؟ تحقیق کے ساتھ پڑھنا. اصل قاعدہ کیا ہے حفظ کے لیے؟ تحقیق کے ساتھ پڑھنا. تحقیق کے ساتھ پڑھنا. لیکن یہ اعجمیون مستثنا کلمہ نکل آیا، اور اس پہ کیا ہو گئی؟ تسہیل. نہیں ہوگی. تسہیل وجوبی ہوگی، اس پہ تسہیل ہوگی. ٹھیک ہے. اصل قاعدے کے مطابق کیا ہے؟ تحقیق کے ساتھ پڑھنا تحقیق بیسٹ کے ہے. ساتھ پڑھنا. ٹھیک ہے. اصل قاعدے کے مطابق تحقیق کے ساتھ پڑھنا، اور اس سے ایک کلمہ مستثنا، اور وہ کون سا ہے؟ آجمیون. ہاں اعجمیون، اعجمیون دو حمزے پڑھیں. آجمیون. ہاں جی، اعجمیون مستثنا. اور اس پہ ہوگا کیا؟ کیا حکم لگے گا؟ تسہیل وجوبی کا. ٹھیک ہے. سو اصل قاعدہ کے مطابق تحقیق ہونی چاہیے. اصل قاعدے کے مطابق تحقیق ہونی چاہیے. تحقیق ہونی چاہیے. جب بھی دو حمزے ہوں گے، دونوں قطعی ہوں گے، دونوں متحرک ہوں گے، تو اصل قاعدے کے مطابق حفظ کے لیے تحقیق کے ساتھ پڑھنا تحقیق ہونی چاہیے. لیکن اس سے ایک کلمہ مستثنا ہے، کون سا؟ جمیون. اعجمیون. ٹھیک ہے. اپنے پاس ایک نوٹس بھی بناتے جائیں ساتھ ساتھ، کہ ایسے کر لیا کہ رول نمبر 1 کیا بنا لیا کہ دو حمزے ہیں، دونوں قطعی ہیں، دونوں متحرک. ٹھیک ہے. متحرک کر لیں، مفتوح کی وجہ متحرک کر لیں، زیادہ آسان ہو جائے گا. دو حمزے دو متحرک. ہاں، دونوں حمزے، دونوں قطعی، دونوں متحرک. رکے میں آپ لوگوں کے لیے نا لکھتی بھی جاتی ہوں، پھر میں آپ لوگوں کو لاسٹ میں پکچر شیئر کر دوں گی. چلے، پہلا قاعدہ کیا پڑھا ہم نے؟ دو حمزے جی. دونوں دونوں متحرک. کیسے؟ متحرک. ہاں، متحرک بھی ہیں اور قطعی بھی ہیں. دونوں کیسے؟ دونوں متحرک، دونوں قطعی. ہاں جی. حکم کیا لگے گا؟ تحقیق کے ساتھ پڑھنا. تحقیق کے ساتھ پڑھنا. ویری گڈ. مستثنا کون سا کلمہ ہے؟ جمیعن. ہاں جی. اس کو قاعدہ نمبر 2 کا نام دے دیں. ٹھیک ہے. مستثنا کیا نکل آیا اس میں سے؟ جمیعن. جمیون. کیا لگے گا اس پہ؟ تسہیل وجوبی. تسہیل وجوبی. کس حمزہ میں تسہیل ہوگی، پہلے یا دوسرے؟ سوری میم. پہلے حمزہ میں تسہیل ہوگی، دوسرے میں؟ دوسرے میں ہوگی. ٹھیک ہے. دوسرے میں تسہیل ہوگی. کلیئر ہے اتنا؟ جی میم دیکھ لیں. چلیں. جی. کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قطعی کا ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب حمزہ ڈراپ نہ ہو. قطعی کے ہم نے 3 پوائنٹس دیکھے تھے پچھلے لیکچرز میں، یاد ہے گرلز؟ قطعی کے 3 پوائنٹس دیکھے تھے کہ حمزہ قطعی وہ حمزہ ہوتا ہے جو قطعاً حذف نہیں ہوتا. پہلی بات.
وہ حمزہ جو شروع میں بھی آ سکتا ہے، درمیان میں بھی آ سکتا ہے، اور آخر میں بھی آ سکتا ہے. اور پھر تیسرا کیا تھا، اس پہ آلریڈی حرکت لگی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. چوتھا اگر اضافہ کرنا چاہیں تو کر دیں. عربک مصحف میں اس کی پہچان کیا ہے کہ اس کے یہ حمزہ اپنی شکل کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی آئین کا شروع کا منہ بنا ہوا ہوتا ہے اس پہ. یہ دیکھیں ایسے لکھا ہوا ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے. ٹھیک عربک ہے، مصحف میں کیا پہچان ہوگی اس کی؟ حمزہ آئین کی کے شکل میں ساتھ ہوگا، حمزہ. آئین کے ہاں منہ والا. ٹھیک ہے، آئین کا سر بنا ہوا ہوگا. آئین کے سر کو حمزہ کہہ دیتے ہیں، حمزہ قطعی. اگر الف ہو، الف کی کرسی پہ صاد بنا ہوا ہوگا تو وہ حمزہ وصلی کی پہچان ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جی. اچھا پھر ہے آگے تسہیل جوازی. اب باجی، جی جی. جب تسہیل وجوبی پڑھتے ہیں تو اس کو اس طرح پڑھتے ہیں نا کہ پہلے والے کو وہی جھٹکا دے کے اور دوسرے والے میں ہم نہیں کریں گے، کریں گے. یس. ایسے ہی ہے نا؟ یس. نہیں، اب جیسے ابھی آپ جیسے اب آپ جس طرح ادا کری نا، اس میں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے پہلے والے میں بھی رخوت ہم نے رکھنی ہے. نہ نہ، جیسے دیکھیں اگر میں دونوں میں پڑھتے رخوت ہیں تو رکھوں گا نا، ہم، ہاں دونوں میں رخوت ہوگی نا تو یہ ساؤنڈ آئے گی. یہ دونوں میں رخوت کی ساؤنڈ ہے. لیکن پہلا میں جی. تحقیق، دوسرے میں تسہیل ہوگی آ آ آ آ. آ آ آ نہ آ آپ تین حمزے آ پڑھیے، آپ تین حمزے پڑھیے، آپ پڑھیے. تین حمزے، تین حمزے نہیں پڑھنے ہیں، دو حمزے. آ آ آ آ. آ آ نہ آ آ اب تین حمزے پڑھیے، آپ پڑھیے آ پھر آ تین آ. ہے. نہیں نہیں، وہ میں نے 2 دفعہ ریپیٹ کیا ہے. نہ نہ، آپ جب پڑھتی ہیں نا الگ سے بھی تب تین حمزے پڑھتی اچھا. ہیں. ہاں تین حمزے نہیں، دو حمزے، ایک اور دوسرے آئین کے ساتھ والا حمزہ آ آ آ آ آ. یہ دو حمزے ہیں. اچھا، آپ آئین کے ساتھ ملا کے بتا رہی ہیں. آ ایسے. ابھی بھی بیچ میں نا ایک اور حمزہ کا اضافہ ہو رہا ہے. آ آ آ آ. آ آ نہ دیکھیں، آپ پڑھیے آ آ آ آ. تین حمزے پڑھیے، جی ایک جی شروع میں جی. آ کا حمزہ پھر آ آ. یہ جو آپ دوسرا پڑھتی ہے نا یہ ٹھیک ہے، شروع کے آ کو ختم کر دیں. آ یس. اچھا نہیں، جو دوسرا والا حمزہ ہے وہ بالکل آئین کے ساتھ مل جائے گا. ہاں کیونکہ حمزہ زبر حمزہ زبر عین ساکن ہے نا. دیکھیں حمزہ زبر اور حمزہ زبر اور عین ساکن. کی ساؤنڈ ہے نا. آ آ. آ آ آ یہ میں آپ کو آ تحقیق کے ساتھ بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے. تحقیق کے ساتھ پڑھیں جی. آ. آ آ ہاں اب اسی کو بنا دیں آ. آ آ ہاں اس کی بھی ریکارڈنگ بھیج دوں گی، پریکٹس کیجیے گا. ٹھیک ہے، پریکٹس سے بہت مشکل ہے. حمزہ ہماری بھیج دیجیے حمزہ اور گا. عین مکس ہو جا رہے ہیں میرے بھی ہاں یہ نا ہم نے جب قرأت کی نا تب ہمیں تسہیل کی صحیح پروناؤنسیشن ہے، کیونکہ بہت پریکٹس ہوتی ہے قرأت میں تسہیل کی نا. میم چلیے، قرآت میں تو مطلب تجوید اور اچھی ہو جاتی ہے نا، بالکل بہت یہ اچھی ہو جاتی. تسہیل اور ابدال. بالکل ایسے ہی ہے. کئی لوگ نا کہتے ہیں کہ باجی ہم نے تجوید کرنی ہے اسی لیے ہم نے قرأت چھوڑ ہے. مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے، میں کہتی ہوں تو قرأت پہ تو زیادہ اچھی ہو جاتی ہے تجوید، بندے کی اور زیادہ امپروو ہو جاتی ہے. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، انہوں نے کہا باجی میں نے لیول 4 کرنا ہے، لیول 5 کرنا ہے، 10 پارے کر کے انہوں نے قرأت ہمارے ساتھ چھوڑ دی تھی. مجھے بڑا دکھ ہوا تھا. میں نے کہا قرأت تو ایسی چیز ہے جو تجوید کو امپروو کرواتی ہے. تو میم اگر تھوڑی بھی تجوید آتی ہے تو قرأت کر سکتا ہے، نہیں سیکھ تھوڑی نہیں، سکتا تھوڑی سی ایڈوانس لیول. ٹھیک ہے، ہے. تھوڑی سی ایڈوانس لیول تک کی. اگر لیول 2 3 کر رہے ہیں تو اس میں پھر قرأت سیکھ سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی نا ادا پہ، آپ کے لہجے پہ. اگر آپ کا لہجہ اسٹرانگ ہے نا تو آپ نے بے شک کوئی لیول بھی نہ کیا ہو. جیسے میں نے کوئی لیول بھی نہیں کیا ہوا تھا جب میں نے قرأت کی. لیکن اگر آپ کا لہجہ تھوڑا سا بھی کمزور ہے نا، آپ کو پریکٹس کی اگر ضرورت ہے تو پھر آپ جو ہے نا پہلے تجوید پہ تھوڑا سا مزید اپنی ادا پہ اسٹرانگ کریں، فوکس کریں ادا پہ، پھر اس کے بعد آئے قرأت پہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلے جی، دوسرا قاعدہ پین کہاں کر دیا میں نے اپنا. یس یہ رہا. اب ہے تسہیل جوازی. اب تسہیل جوازی کن کن کلمات پہ ہونی تھی؟ تسہیل جوازی انا ہوں الذکرین اللہ. ہاں جی، الآن اللہ اور الذکرین. اب یہ کلمات اصل چیک کریں، ان کلمات کی اصل کیا تھی. یہ کلمہ تھے، یہ کلمہ تھا اللہ، اسی طرح الذکرین
اور اسی طرح الآن. ٹھیک ہے، ان کلمات کی اصل کیا تھی؟ اللہ الذکرین الآن. یس. ٹھیک ہے، اور یہ سارے کے سارے شروع ہو رہے ہیں حمزہ وصلی سے. دیکھیں اللہ حمزۃ الوصل سے شروع ہوتا ہے، الذکرینی حمزہ وصلی سے شروع ہوتا ہے کلمہ، الآن حمزہ وصلی سے شروع ہوتا ہے کلمہ. ٹھیک ہے، سمجھ آئی تھی بات؟ کہ اللہ کلمہ ہو، چاہے الذکرینی ہو، چاہے الآن ہو، ان سب کلمات کے شروع میں کیا ہے؟ حمزۃ الوصل. حمزۃ الوصل. پھر کیا ہوا؟ شروع میں حمزہ استفہام کا اضافہ ہوا. ٹھیک ہے، حمزہ استفہام کہتے ہیں کوشچننگ والے حمزہ کو، جس کا مطلب ہوتا ہے کیا. ٹھیک ہے، جس کا کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا کیا. ٹھیک ہے، جیسے یہ کوشچن. کیا بن گیا؟ شروع میں ہم نے حمزہ استفہام کا اضافہ کیا، اللہ. پھر الذکرین. پھر الآن. ٹھیک ہے، شروع میں ہم نے کیا کیا؟ سب پہ الف زبر کے ساتھ لگایا. ہاں الف نہیں، یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا حمزہ سوری قطعی. حمزہ جی. ٹھیک ہے، حمزہ حمزہ استفہام. کیا ہے یہ؟ حمزہ حمزہ استفہام. 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 اور حمزہ استفہام حمزہ قطعی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حمزہ استفہام کیا ہوتا ہے؟ حمزہ قطعی ہوتا ہے. حمزہ قطعی ہوتا ہے. اچھا، اب ذرا چیک کریں. شروع میں حمزہ قطعی مفتوح ہے اللہ میں، الذکرینی میں، الآن میں. جی کیا شروع میں حمزہ قطعی مفتوح ہے؟ جی ہے. پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہے، اور دوسرا؟ دوسرے پہ کوئی حرکت نہیں ہے، وہ وصل ہے. ہاں، اور دوسرا کیا؟ وصلی. دوسرا حمزہ کیسا ہے؟ وصلی. 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 اور وصلی بھی کیسا ہے؟ مفتوح ہے، مکسور ہے، مضموم ہے؟ تیسری حرکت دیکھیں گے، الآنا نہ 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 نہ، جی الف لام، مفتوح. الف لام کی صورت میں ڈائریکٹ کیا لگا دیتے ہوتے ہیں حمزہ وصلی پہ؟ فتحہ. اچھا ٹھیک ہے، سو دوسرا کیسا ہے؟ حمزہ وصلی ہاں جی فتحہ ہے. مفتوح ہے، وہ بھی مفتوح ہے. مفتوح ہے. تو پہلا حمزہ قطعی مفتوح، دوسرا حمزہ وصلی مفتوح. پہلا حمزہ قطعی پہلا قطعی مفتوح، دوسرا وصلی مفتوح. وصل. وصلی مفتوح. ڈائجسٹ ہوئی بات؟ جی. نہیں پھر سے نہیں، میم سمجھا پلیز. پھر سے بتاتی ہوں. دیکھیں کلمہ اصل میں تھا اللہ، الذکرین، الآن. سب کے شروع میں کیا تھا؟ حمزہ. حمزہ استفہام. نہ نہ، حمزہ وصلی نہیں تھا. ابھی تک ہم نے اچھا حمزہ حمزہ. استفہام نہیں اچھا لگایا. اچھا حمزہ وصلی. حمزہ وصلی تھا، شروع میں حمزہ وصلی تھا. پھر ہم نے کیا کیا؟ سب کے شروع میں حمزہ استفہام کا اضافہ کر دیا، اللہ، الذکرین، الآن. اتنی بار ڈائجسٹ ہوئی یاسمین؟ جی. ہاں، اب ہم اس کلمات کو آبزرو کریں گے. یہ کیا ہے؟ پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہے. جی یہ جو ہم نے استفہام کا حمزہ آ گیا، کیا یہ قطعی مفتوح ہے؟ جی. دوسرا جو ہم نے حمزۃ الوصل آلریڈی لگا ہوا تھا، کیا وہ وصلی مفتوح ہے؟ جی. تو بس یہی ہے کہ جب بھی پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہو، پہلا حمزہ کیسا ہو؟ قطعی مفتوح ہو. قطعی مفتوح ہو. اور دوسرا کیسا ہو؟ حمزہ وصلی. یہ دوسرا حمزہ کیسا ہو؟ حمزہ وصلی ہو. وصلی کی بھی کون سی حرکت ہے؟ مفتوح. وصلی مفتوح ہو. تو پھر کیا حکم لگے گا؟ تسہیل. تسہیل نہیں. ہاں ہاں، بالکل بالکل ٹھیک تسہیل بالکل. جوازی. تسہیل جوازی. جوازی. چلے اتنی کہانی ڈائجسٹ ہوئی. الحمدللہ. الحمدللہ. تو وہی کہتا ہے، قاعدہ کیا ہے؟ دو حمزے ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا قطعی مفتوح اور دوسرا وصلی مفتوح ہو، تو دوسرے حمزہ میں تسہیل اور الف سے بدلنا دونوں جائز ہیں. تسہیل اور ابدال دونوں جائز ہیں. ایسا ہی ہے؟ ہاں جی، ڈائجسٹ ہوا. اب ایسا کریں، ذرا میں 2 منٹ میں پاز کر رہی ہوں. اس کو نا 2-3 دفعہ ہاتھ سے گزارے، 3 دفعہ ہاتھ سے گزارے. چلیے، یہاں تک تسہیل وجوبی بھی ہم نے دیکھ لی، تسہیل جوازی بھی. جب تسہیل جوازی ہوگی تو ساتھ میں آپ سمجھ لیں اور کون سا ٹاپک بھی کور ہو گیا؟ تسہیل جہاں پہ تسہیل بھی جوازی ہوگی تو وہاں پہ وجوبی.
ابدال بھی جوازی ابدال ہوگا. ابدال ہاں جی ٹھیک ہے، جہاں پہ تسہیل جوازی ہوگی وہیں پہ ابدال بھی ابدال بھی جوازی ہو گیا. چلیں اب آتے ہیں ابدال کے ٹاپک پہ. ابدال کا مطلب ہوتا ہے بدل دینا. ابدال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بدل دینا. بدل دینا. اب کس کو بدلنا ہوتا ہے؟ حرف حمزہ کو بدلنا ہوتا ہے. کس کو بدلنا ہوتا ہے؟ حرف حمزہ کو. حرف حمزہ کو. کس سے بدلنا ہوتا ہے؟ حروف مدہ سے. کس سے بدلنا ہوتا ہے؟ حروف مدہ. حروف مدہ سے. سم ٹائم نا ہم متحرک حروف علت سے بدل دیتے ہیں اور کبھی حروف مدہ سے. حروف مدہ کیسے ہوتے ہیں؟ متحرک ہوتے ہیں ساکن ہوتے ہیں؟ ساکن ساکن ہوتے ہوتے ہیں. ہیں. ٹھیک ہے، تو سم ٹائم ہم ایسا کرتے ہوتے ہیں کہ حمزہ کو حروف علت متحرک سے بدل دیتے ہیں، یعنی کبھی واو متحرک سے بدل دیا، کبھی یا متحرک سے بدل دیا. اور کبھی ہم کیا کرتے ہیں کہ حمزہ کو حروف مدہ سے بدل دیتے ہیں. کبھی ہم کیا کرتے ہیں؟ حروف مدہ. ہاں یہاں پہ ہمارا جو لینا دینا ہے نا، وہاں پہ ہم نے حمزہ کو حروف مدہ سے بدلنا ہے. یہاں پہ ہم نے کس سے بدلنا ہے حمزہ کو؟ حروف مدہ سے. حروف مدہ سے. ٹھیک ہے، متحرک حرف سے نہیں بدلیں گے. کس سے بدلیں گے؟ حروف مدہ سے. حروف مدہ سے. تو حمزہ کو بدلنا ہے اور حمزہ کیسا ہوگا؟ ساکن ہوگا. حمزہ کیسا ہوگا؟ ساکن. ہاں ساکن ہوگا، متحرک بھی ہو سکتا ہے. خیر خیر حمزہ کو ہم نے بدلنا ہے، ساکن بھی ہو سکتا ہے متحرک بھی ہو سکتا ہے. حمزہ کو ہم نے بدلنا ہے کس سے؟ حروف مدہ سے. حروف مدہ سے. چلیں اب دیکھتے ہیں اس کی ٹائپس. کہتا ہے ابدال کا مطلب ہے بدل دینا، اور اصطلاحی معنی ہے حمزہ کو خالص حرف مدہ سے بدل کر پڑھنا. ٹھیک ہے، کس سے بدل کر پڑھنا؟ خالص حروف مدہ سے خالص بدل حرف کر. مدہ سے. اور میں نے بھی کیا بتایا کہ وہ یہاں پہ تو حرف مد انہوں نے لکھا ہے کیونکہ ہمارا جتنا روایت حفظ کے گرد کہانی گھومے گی وہ حرف مد کے گرد گھومے گی. لیکن جب آپ دیگر روایات سیکھیں گے تو آپ حمزہ کو متحرک حرف علت سے بھی بدلیں گے. ٹھیک ہے، واو اور یا متحرکہ سے بھی بدلیں گے. ٹھیک ہے. خیر آگے ہے ابدال کی دو قسمیں ہیں. جیسے تسہیل کی دو قسمیں تھیں ویسے ہی ابدال کی بھی دو قسمیں. ابدال کی بھی دو قسمیں. جیسے تھا تسہیل جوازی، تسہیل وجوبی. اسی طرح ابدال جوازی، ابدال وجوبی. ابدال جوازی، ابدال وجوبی. اب جہاں پہ تسہیل جوازی تھی وہیں پہ ابدال جوازی بھی ہوگا. ابدال جوازی ہوگا. مجھے بتائیں کیا پڑھا تھا؟ پہلا حمزہ کیسا ہو، دوسرا حمزہ کیسا ہو؟ پہلا حمزہ قطعی ہو اور دوسرا مفتوح وصلی ہو. ہاں جی، پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہو، دوسرا وصلی مفتوح ہو. کیسا ہو؟ پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہو، دوسرا حمزہ مفتوح وصلی ہو. ہاں الٹا جی میں تک بول رہی ہوں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تو وہاں پہ ابدال جوازی ہوگا. اب ابدال کریں گے کیسے؟ ٹھیک ہے، اس کا پروسیس کیا ہوگا؟ بڑے مزے کا پروسیس ہے، سمجھ لیں. اشرا صغرا میں بڑے کام آئے گا آپ کا. آپ کے پاس کلمہ ہے اللہ. ٹھیک ہے، یہ میں کراتی ہوں، باقی دو آپ لوگ مجھے کر کے سکھائیں گے، بتائیں گے. ٹھیک ہے، کلمہ ہے اللہ. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سیکنڈ حمزہ کو حرف مد سے بدلنا ہے. کیا کرنا ہے؟ سیکنڈ حمزہ کو حرف مد سے بدلنا ہے. ہاں جی. اب سوال پیدا ہوا کس حرف مد سے بدلیں؟ تین طرح کے حروف مد ہے نا، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. کیا مطلب؟ جی. اگر دونوں حمزوں پہ زبر ہوگی تو آپ الف مدہ سے بدلیں گے. کس کس پہ میم؟ دونوں حمزوں پہ. اوکے، اور پہلے والی بھی دوسرے پہ. ہاں ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہماری جو اگزامپلز ہیں جو روایت حفظ میں ہیں، اللہ، اسی طرح الذکرین، الآن، تینوں میں دونوں حمزوں پہ کون سی حرکت ہے؟ زبر. زبر ہے. تو ہمارا بس اتنا لینا دینا ہے روایت حفظ میں کہ چونکہ اوکے. دونوں حمزوں پر زبر ہے لہٰذا ہم نے کس حرف مد سے بدلنا ہے؟ الف مدہ سے. الف مدہ سے. الف ویری مدہ. گڈ. ٹھیک ہے، اب ہم نے دوسرے حمزہ کو کس سے بدل دیا؟ الف سے. الف مدہ سے. پہلا حمزہ ویسا کا ویسا، دوسرے حمزہ کو الف مدہ سے بدلا اور آگے کلمہ ویسا کا ویسا لکھ دیا. اب جب بھی حرف مد کے بعد تشدید آتی ہے تو کون سی مد بنتی ہے؟ واجب کے بعد مد کیا مد لازم کلمی لازم مثقل. مستقل. ٹھیک ہے، کون سی مد بنتی ہوتی ہے؟ مد لازم کلمی مستقل. ہاں جی. اب یہاں پہ دیکھیں حرف مد آ رہا ہے، جی. اس کے بعد لام پہ تشدید آ رہی ہے. ہوں.
सो इसको हम 6 काउंट्स लंबा करेंगे। सो कैसी साउंड आएगी, पढ़ के सुनाएं, कोशिश करें जरा। अल्लाह। वेरी गुड। ठीक है कि आ को लंबा करते करते लाम से मिला दिया, अल्लाहु। अल्लाह। अब दूसरी एग्जांपल आप लोग करेंगे। पहला है अ, फिर अज़्ज़करैनी, अज़्ज़करैनी, तीन अलिफ डाल दिए मैंने। हाँ जी, अज़्ज़करैनी। अब मुझे बताएं क्या करना है दूसरे हमजा को। अलिफ मद्दा। हाँ जी, अलिफ मद्दा से बदल देंगे। पहला हमजा वैसा का वैसा लिख लिया, दूसरे हमजा को अलिफ मद्दा से बदलेंगे। अलिफ मद्दा से बदल दिया। अब चूंकि दाल पे तशदीद आ रही है, लिहाजा तो कौन सी मद बन जाएगी। मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल। मद्दे वाजिब कलमी मुसक्कल। हाँ, मद लाज़िम कलमी मुसक्कल। पढ़ के सुनाएं। ज़करैन। वेरी गुड। इसी तरह तीसरा कलमा जो रवायत है हफ्स में, और आखिरी कलमा है वो है अल आना। पहला हमजा अ, फिर दूसरा अ, फिर आना। किस तरह पढ़ेंगे। आल आना। आना। हाँ लिख। जी, दूसरे हमजा को हमने बदल दिया अलिफ मद्दा से। पहला हमजा वैसा का वैसा लिखा, दूसरे को अलिफ मद्दा से बदला, मद का साइन डाला। क्यों, क्योंकि लाम पे सुकून आ रहा था। कौन सी मद बनेगी। मद्दे मद हरफ मद के बाद अगर मुनफसिल। सुकून इसलिए आ रहा हो। मद मुनफसिल। ला ला ला, हमजा होता है साइमा। सुकून, मद लाजिम कलमी मुखफ़फ़। मद मत का टॉपिक भूल लाजिम गए। कलमी मुखफ़फ़। हाँ जी, मत का टॉपिक रिवाइज रखें, बहुत अहम तरीन टॉपिक है। मद लाजिम कलमी मुखफ़फ़। तो आना। आना। आल आना। क्लियर हुई इब्दाल की अदा कैसे इब्दाल करेंगे। जी मैम सिर्फ इसमें अलिफ का ही वो रहेगा, याद जी रखना है। हाँ, बिल्कुल। पीनिया भाई सुन आप पीनिया भाई। चलो, सो इब्दाल जवाजी क्या है, जहां इब्दाल के अलावा कोई और वजह भी जायज हो। और कौन सी दूसरी वजह जायज। इब्दाल जवाजी में वो क्या कहता है, जहां इब्दाल के अलावा कोई और वजह भी जायज हो। कौन सी है दूसरी वजह जो जायज होगी। तस्हील। तस्हील की, शाबाश। अब कायदा देंगे, कहता है कायदा, जब दो हमजे एक कलिमा में इस तरह जमा हो कि पहला हमजा कतई मफ्तूह और दूसरा वसली मफ्तूह हो, तो दूसरे को अलिफ से बदलना और तस्हील करना दोनों जायज है। और कौन सी वजह अवला है। अब्दाल। इब्दाल अवला है। ठीक है, रिवायत हफ्स में इब्दाल अवला है। कहते जैसे आल आना, जैसे अल्लाहु अल्लाहु, जैसे अज़्ज़करैनी। वर्ड है जैसे यहाँ तक। हाँ, तो ये दोनों तरह से पढ़ना ठीक जी होगा। दोनों तरह से पढ़ना ठीक होगा, बिल्कुल। अच्छा, फिर आगे है इब्दाल वजूबी। कहते हैं इब्दाल वजूबी क्या होगा, जहां पे सिर्फ अब्दाल ही हो। इब्दाल ही होगा। इसको पहले मैं आपको समझाती हूँ। अरबिक में हमजा जबर हमजा साकिन क्या साउंड बनेगी। अ, नहीं। अ। फिर हमजा जेर ई और हमजा साकिन क्या साउंड बनेगी। ई। ई। फिर हमजा पेश और हमजा साकिन क्या साउंड बनेगी। उ। ओ। ये साउंड्स अरबिक में एग्जिस्ट नहीं करती। अ, ई, उ। वो कहते हैं जब भी हमजा जबर हमजा साकिन ये साउंड आएगी, आपने इब्दाल वाजिब है। को कैसे बना देंगे। हाँ। बना देंगे। इसी तरह हमजा जेर ई हमजा साकिन ई साउंड अरबिक में एग्जिस्ट नहीं करती। वो कह रहे हैं इब्दाल कर दो, वाजिब है इब्दाल करना, तो क्या साउंड बन जाएगी। ई। ई। लंबा भी करें, शाबाश यास्मीन, लंबा भी करें, ई। ई। हाँ जी, ठीक है। दूसरे हमजा को हमने हरफ मद से बदलना है। ठीक। में अलिफ मद्दा से ई में या मद्दा से ई, और उ में ऊ। वाह मद्दा ऊ से। वाव मद्दा से। सो इसको कहते हैं इब्दाल वजूबी। क्या कहते हैं। इब्दाल वजूबी।
ہاں جیسے کلمہ ہے آدم، ہم آدم بولتے ہیں نا، یا آدم، جی یہ اصل میں تھا آدم، تو چونکہ کی ساؤنڈ عربک میں ایگزسٹ نہیں کرتی لہٰذا کیا بن گیا آدم. آدم. اس طرح وہ کہتا ہے ایمان، اصل میں تھا ایمان، کیا پڑھ دیا ہم نے اس کو ایمان. ایمان، ابدال وجوبی کر دیا. رشتہ او تو او تو چونکہ عربک میں ایگزسٹ نہیں کرتا تو کیا کر دیا ہم نے اوتو. او تو اب دیکھیں پہلا حمزہ کیسا ہے متحرک متحرک ہے، ٹھیک ہے، کبھی مفتوح ہے، کبھی مکسور ہے، کبھی مضموم ہے. اور جبکہ دوسرا حمزہ کیسا ہے ساکنی ہے، تینوں ساکن. ساکنی ہے. تو یہ کہتا ہے جب دو حمزے ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہو کہ پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہو تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف مد سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی پہلے حمزہ پہ اگر زبر ہوگی تو کس سے بدل دیں گے اس الف کی حرکت کے موافق الف مدہ سے. اگر ضمہ ہوگی تو پہلے حمزہ پہ واو سے بدل واو دیں گے. مدہ سے، اور اگر کسرہ ہوگی تو یا مدہ سے. یا مدہ سے. سو پہلا حمزہ متحرک، دوسرا اس کی ساکن حرکت کے ہاں دوسرا ساکن ہو تو پھر ہم کیا کر دیں گے وہاں پہ اس کی حرکت کے حساب سے بدل دیں گے. کو الف مدہ سے بدل دیں گے. ہاں اگر ما قبل حرف کی حرکت کے موافق، ما قبل حرف کی حرکت کے موافق حرف مد سے بدل دیں گے. یہ جملہ سمجھ میں آتا ہے؟ ہم پھر جی سے جی بتائیں اس کو لکھیں کیسے. ہاں بس سمپل، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ پہلا متحرک دوسرا ساکن، اور آپ لکھیں گے ابدال وجوبی. ٹھیک ہے، شارٹ کٹ اپنے پاس بس اتنا سے لکھ لیں کہ پہلا دوسرا متحرک دوسرا ساکن اور ابدال وجوبی. ٹھیک. چلیے جی، ہو گیا اتنا ڈائجسٹ. جی اچھا یہ الحمدللہ. حمزہ منفردہ ساکنہ والا نا، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز مجھے کرانی پڑیں گی، لہٰذا اس کو ہم کل کریں گے، ابھی آج ہم حذف کا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. جی میم. اچھا اب حذف میں وہ کیا کہتا، اگر پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہو. ٹھیک ہے، آنے والے میں ہم نے کیا کہا تھا، پہلا حمزہ قطعی مفتوح تھا، رائٹ، جی. جی لیکن دوسرا کیسا تھا ساکن آنے والے میں پہلا قطعی مفتوح، دوسرا وصلی مفتوح. حذف کے کیس میں پہلا قطعی مفتوح ہوگا، دوسرا وصلی مکسور ہوگا. دوسرا کیسا ہوگا وصلی مکسور ہوگا. پہلا قطعی مفتوح، دوسرا وصلی وصلی مفتوح. وصلی مکسور. تو پھر اس میں کیا کریں گے، حمزہ وصلی کو حذف کر دیں گے. اس میں کیا کریں گے حمزہ وصلی کو حذف کر دیں گے. حمزہ وصلی کو حذف کر دیں گے. یہ جنرل قاعدہ ہے. اس کے اوور آل میرا خیال ہے 7 کلمات ہی ہیں جسٹ. ہاں 7 کلمات، 6 کلمات بلکہ 6 کلمات ہیں، میرے ذہن میں 7 تھے. تو کیا کہتے ہیں لغوی معنی کیا ہے اس حذف کا گرانا. گرانا. اصطلاحی معنی کہتے ہیں حمزہ کو وسط کلام میں گرا کر پڑھنا. ٹھیک ہے، وسط کلام میں گرا کر پڑھنا، یعنی ملا کے جب وہ چونکہ آئی درمیان میں رہا ہے تو وہ گر جائے گا. قاعدہ جب دو حمزے ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہو کہ پہلا کیسا ہو قطعی مفتوح. قطعی مفتوح اور دوسرا وصلی مقصور ہو. وصلی مکسور ہو تو دوسرے حمزہ کو گرا کر پڑھیں گے. گرا کر پڑھیں گے. اور یہ دوسرا حمزہ ہے کون سا، حمزہ وصلی ہے. دوسرا حمزہ وصلی. وصلی ہے، اور پہلا استفہام کا حمزہ ہے. پہلا استفہام کا. استفہام کا حمزہ ہے. اور یہ اوور آل 6 کلمات ہیں، ان کو یاد کر لیجئے گا 6 کے 6 کو. افطرا، ٹھیک ہے، یہ افطرا ہے نا، یہ اصل میں کیسا تھا افطرا. 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 ٹھیک ہے، افطرا تھا، افطرا کے شروع میں حمزہ استفہام لگا سو افطرا بن گیا. ٹھیک ہے، سو یہ افطرا تھا تو ہم نے کیسے پڑھ دیا حمزہ وصلی کو حذف کر کے. افطرا. حمزہ وصلی کو جب ہم حذف کر دیں گے پھر کیا بن جائے گا افطرا. افطرا. نا، حمزہ وصلی تو افطرا کا حمزہ ہے نا. دوسرے حمزہ کو حذف کریں گے، دوسرا حمزہ حذف ہوگا تو کیا بن جائے گا افطارا. افطرا. اچھا وہ اس کو حذف کرنا. اوکے. ٹھیک ہے، افطرا میں جب ہم دوسرے حمزہ کو جو حمزہ وصلی ہے اس کو حذف کر دیں گے تو کیا بن جائے گا افطرا. افطرا. اس طرح استکبرتا، استکبرتا حمزہ وصلی کو حذف کریں گے تو کیا بن جائے گا
استكبر استكبرتم دوبارہ سائرہ، کس نہیں ہوگا، آسی ہوگا. یہ حمزہ وصلی ہے نا، حمزہ وصلی کو حذف کریں گے، حمزہ استفہام تو ہمیشہ مفتوح رہتا ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک. ہاں جی، سو استکبرتا میں جب ہم حمزہ وصلی کو حذف کریں گے تو کیا رہ جائے گا کلمہ؟ استكبر. استکبرتا. اسی طرح کلمہ ہے اتخذتم، اتخذتم، حمزہ وصلی کو حذف کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ اتخذتم اتخذتم. اسی طرح کلمہ ہے اطلع، حمزہ وصلی کو حذف کر دیں گے تو اطلع اطلع. پھر اسی طرح کلمہ اصطفى، حمزہ وصلی کو حذف کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ اصطفى اصطفى. اسی طرح کلمہ تھا استغفرت، حمزہ وصلی کو حذف کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ استغفرت. ہم استغفرت. یہ ایزی تھا. ٹھیک ہو گیا. سو یہ 6 یہ کلمات ہیں، ان کو یاد کر لیجیے گا انشاءاللہ. اچھا. یہ 6 ہی کلمات ہیں. بس 6 پورے قرآن میں 6 کلمات ہیں، جہاں پہ پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہوگا، دوسرا وصلی مکسور ہوگا جس میں ہم نے وصلی مکسور کو حذف کر دیا. یہ اوور آل تھے احکامات حمزتین کے. کس کے احکامات تھے؟ حمزتین کے. حمزتین کے، یعنی کہ چلو 2 حمزے. ٹھیک ہے. اس کو ریکارڈنگ یہ والا لاسٹ والا تو سمجھ میں آ گیا الحمدللہ، مگر وہ تھوڑا شروع والا پھر سے ریکارڈنگ سنیں گے تب اس کو نوٹس پھر سے لکھوں گی، اور آئی تھنک تب وہ میں رکے جو میں نے لکھے نا وہ بھی میں آپ کو بھیج دیتی ہوں. ہاں پلیز، تو وہ ایزی ہو جائیں گے سمجھنا. اب پتہ نہیں میری رائٹنگ آپ کو سمجھ آئے نہ آئے. نہیں آئے گا، میں آپ نے ہی کو کریں گے. میں بتائیے کیا لکھا ہے. ابھی میں اسکرین شیئر کر کے بھی دکھا دیتی ہوں. ہاں یہ دیکھیں، یہ اوور آل حمزتین کے احکامات ہیں. پہلا کیا ہے کہ 2 حمزے ہوں، قطعی ہوں، متحرک ہوں. تو کیا کریں گے وہاں پہ؟ ادھر میم لکھائی کٹ رہی ہے اسکرین میری. ہم؟ 2 حمزہ قطعی متحرک تحقیق. تحقیق کریں گے. ٹھیک ہے، 2 حمزے ہوں، دونوں قطعی ہوں، دونوں متحرک ہوں، تحقیق کریں گے. اس سے مستثنا کون سا کلمہ ہے؟ اعجمی. جمیون. وہاں پہ کیا ہوگا تحقیق کے بجائے؟ تسہیل وجوبی. تسہیل وجوبی. شاباش، بالکل. یہ دیکھیے، یہ 2 قاعدے ہو گئے. اب تیسرا ہم، کیا ہے؟ پہلا حمزہ قطعی مفتوح، دوسرا حمزہ وصلی مفتوح ہو تو کیا کریں گے؟ تحصیل جوازی پلس ابدال جوازی. ہاں جی، تسہیل جوازی اور ابدال جوازی، یہ 4 دونوں کر کلمات پر سکتے ہوتا ہے. رائٹ؟ ٹھیک. 4 نہیں، سوری 3 کلمات. روایت حفص میں 3 کلمات ہیں. ہاں وہ اچھا، آلہ. آلانا ذکرین اللہ. پھر چوتھا، پہلا حمزہ متحرک ہو، دوسرا ساکن ہو تو ادھر کیا کر دیں گے؟ ابدال وجوبی. ابدال وجوبی کر دیں گے. اسی طرح پانچواں، پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہو، دوسرا وصلی مکسور ہو تو کیا کر دیں گے؟ حذف. دوسرے حمزہ کو حذف کر دیں گے. میم ہاں سمجھ آ جی، رہی ہے ماشاء اللہ آپ کی. ہاں جی، سمجھ آ گیا؟ الحمدللہ آپ کی رائٹنگ سمجھ میں آ رہی، کلیئر ہے. الحمدللہ. بھیج دیں. ہاں یہ میں نے بھیج دیا گروپ میں. ٹھیک ہے، ٹھیک چلیں اتنا ڈائجسٹ ہو گیا. جی. الحمدللہ. الحمدللہ. اب دیکھیں اسی کو نا انہوں نے فلو چارٹ کی فارم میں دیا ہوا، ایکسپلین کیا ہوا ہے. کہتا ہے حمزہ کی 2 اقسام ہیں. ہم نے تو ذرا سے اسے مختلف کیے نا، حمزہ ہم نے وصلی اور حمزہ قطعی کیا ہے. انہوں نے ذرا سی ترتیب آگے پیچھے کی، ہم اپنی ترتیب کو فی الحال فالو کریں گے. جب وہ ہمیں اچھے سے یاد ہو جائے گی پھر ہم اس پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر قواعد کیا ہے؟ تحقیق ہے، تسہیل ہے، ابدال ہے، حذف ہے. تحقیق وہی جو میں نے لکھوایا، پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہو، دوسرا بلکہ پہلا قطعی متحرک ہو، دوسرا بھی قطعی متحرک ہو. دونوں حمزے قطعی متحرک ہو تو کیا ہوگا؟ تحقیق. تحقیق ہوگی. پھر تسہیل 2 قسم کی ہوگی، تسہیل جوازی، تسہیل وجوبی. تسہیل وجوبی کس کلمہ پہ؟ صرف اعجمیون. جمیون پہ. پھر تسہیل جوازی جب پہلا حمزہ کیسا ہو؟ متحد. قطعی مفتوح، پہلا حمزہ قطعی مفتوح، دوسرا وصلی مفتوح ہو. ٹھیک ہے، پہلا وصلی قطعی مفتوح، دوسرا وصلی مفتوح، تو وہاں پہ تسہیل جوازی ہوگی. اور وہیں پہ ہی ابدال بھی جوازی ہوگا. رائٹ؟
اور اس کے کلمات انہوں نے دے دیے، الآن ذکرینی اللہ. پھر کہتے ہیں ابدال. ابدال بھی دو طرح کا ہے، وجوبی اور جوازی. جوازی ہم دیکھ چکے ہیں. وجوبی کہاں پہ ہوگا؟ پہلا حمزہ متحرک، دوسرا متحرک، دوسرا اور دوسرا ساکن. ساکن. شاباش. اور پھر کہتا ہے حذف. حذف میں کیا ہوگا؟ پہلا حمزہ، حمزہ حمزہ قطعی مفتوح، دوسرا دوسرا وصلی مکسور. وصلی مکسور ہو. اور اس کے 6 کلمات ہیں: افترا، استکبرت، اطلع، اتخذتم، اور استغفرت اور اصطفى. بس. کوئی مشکل؟ الحمدللہ. ہم جب آپ سمجھاتی ہیں سمجھ میں آ جاتا ہے، جب اپنے یہاں بیٹھتے ہیں نا تب مشکل ہوتا ہے. چل ایسا ایسا خود بھی آسان لگنے لگے گا. انشاءاللہ. ابھی بھی ہمارے پاس 10 منٹ ہے، ہم حمزہ منفردہ ساکنہ کر سکتے ہیں. چل ابھی تک ہم نے جو پڑھا وہ پڑھا ہم نے حمزتین، 2 حمزے ہے نا. آپ نے دیکھا ہم نے تحقیق میں بھی 2 حمزوں کو اسٹڈی کیا، ہم نے تسہیل میں بھی 2 حمزوں کو اسٹڈی کیا، ہم نے ابدال میں بھی 2 حمزوں کو اسٹڈی کیا، ہم نے حذف میں بھی 2 حمزوں کو اسٹڈی کیا. ایسا ہے؟ جی. جی اب ہم پڑھیں گے حمزہ منفردہ ساکنہ، کہ ایک حمزہ ہے، حمزہ منفرد ہے. منفرد یعنی اکیلا. ابھی تک 2 حمزے پڑھے تھے، ابھی ہم کیا پڑھیں گے؟ ایک حمزہ. ایک حمزہ، سنگل حمزہ. سو کیسا حمزہ ہے؟ منفردہ ہے یعنی سنگل ہے، اور ساکنہ یعنی کہ ساکن ہے. ٹاپک سمجھ آیا؟ ایک حمزہ اور ساکنہ. وہ ساکن ہو. ٹھیک ہے، حمزہ منفردہ ساکنہ. یہ الگ سے ٹاپک ہم ویسے تو ہم نہیں پڑھتے ہوتے روایت حفص میں. یہ ہم انشاءاللہ روایت ورش پڑھیں گے، سوسی پڑھیں گے، ابو جعفر پڑھیں گے، اس میں بڑا ڈیٹیل میں ٹاپک آئے گا. لیکن حفص کے لیے نا صرف ایک جگہ پہ آپ کو حمزہ منفردہ ساکنہ پڑھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، جو کہ یہ ہے بس، جو کہ ابھی ہم پڑھیں گے. اگر کسی کلمہ کی ابتدا، اگر کسی کلمہ کی ابتدا حمزہ ساکن سے ہو رہی ہو، اگر کسی کلمہ کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہو؟ حمزہ ساکن سے ہو رہی ہو. حمزہ ساکن سے ہو رہی ہو. اب مجھے بتائیں کیا ساکن کلمہ سے کلمہ کی ابتدا ممکن ہوتی ہے؟ نہیں. نہیں. جب بھی ساکن حرف سے کلمہ کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہوتے ہیں؟ اس پہ حرکت لگاتے ہیں الف نا، لگا دیتے ہیں. حرکت دیکھ کے لگاتے ہیں. ایکزیکٹ پراپر آنسر ہم نے ایک پڑھا ہوا ہے پیچھے. میں ہم وہ وہاں پہ زبردستی کو ایڈ کرتے ہیں. ایکسلنٹ. جہاں پہ بھی کسی ساکن حرف سے کلمہ کی ابتدا ہوگی وہاں پہ شروع میں حمزہ وصلی کا اضافہ کر دیں گے. ٹھیک ہے، کہیں پہ بھی ساکن حرف سے کلمہ کی ابتدا ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہوتے ہیں؟ حمزہ حمزہ بسلی لگا دیتے وصلی لگا دیتے ہیں. شروع میں حمزہ وصلی لگا دیتے ہیں. سمجھ آیا اتنی بات؟ ہیں. جی. تو جب بھی ساکن حرف سے کلمہ کی ابتدا ہوگی ہم نے کیا کرنا ہے؟ شروع میں حمزہ وصلی لگا دینا ہے. اب یہاں پہ حمزہ منفردہ ساکنہ میں کیا ہو رہا ہے؟ کلمہ کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ حمزہ ساکنہ سے. حمزہ ساکنہ سے ہو رہی ہے. تو کلمہ کی ابتدا حمزہ ساکنہ سے جب ہوگی تو شروع میں ہم حمزہ وصلی لگا دیں گے. جی. ٹھیک ہے، جیسے کلمہ تھا، رکے بغیر حمزہ وصلی کی لگا کے پہلے دکھاتی ہوں. کلمہ تھا حمزہ ساکن تی یونی، تی یونی. ٹھیک ہے، کلمہ کیا تھا؟ کیا اب اس سے کیا کلمہ کی ہم ابتدا ممکن ہے؟ نہیں. نہیں. تو شروع میں ہم کیا لگا دیں گے؟ حمزہ وصلی. حمزہ حمزہ وصلی لگا دیں گے. اب ہمیں دینی ہوتی ہے حمزہ وصلی کو کوئی نہ کوئی حرکت. کبھی زبر دیتے ہیں، کبھی زیر دیتے ہیں، کبھی پیش دیتے ہیں. اب مجھے تھرڈ لیٹر کو دیکھ کے بتائیں کہ کون سی حرکت دینی چاہیے ہمیں حمزہ وصلی کو. پیش، کیونکہ تھرڈ پہ پیش ہے دمہ. تو یہاں پہ پیش نہ پہلا حمزہ وصلی ہے، دوسرا حمزہ ساکن ہے، تیسرا زیر ہے. کسرہ. اور پھر کسرہ زیر لگے تو گا. کسرہ ہی لگے گی نا. کسرہ لگے گی. حمزہ وصلی کو زیر دے دیں گے. اتنی کہانی سمجھ آئی؟ کہ چونکہ تیسرے حرف پہ زیر تھی لہٰذا حمزہ وصلی کو کسرہ دے دی. کسرہ دے دی. اب مجھے یہ بتائیں عربک میں ای او کیا یہ ساؤنڈ ایگزسٹ کرتی ہے؟ نہیں. نو. سو یہاں پہ ای کی ساؤنڈ آ رہی ہے لہٰذا ہم یہاں پہ کیا کر دیں گے؟
क्या करेंगे؟ क्या टी करें? यू नी। ई के जेर साउंड में चेंज कर देंगे। इब्दाल वजूबी, अभी पढ़ा ना इब्दाल वजूबी, कि या जब भी मतलब अ होता है। होगा तो आ बन जाएगा, जब भी ई होगा तो ई बन जाएगा, जब भी उ होगा तो ऊ बन जाएगा। आई मेमोरी। जी। हाँ जी, सो यहाँ पे ई की साउंड आ रही थी, तो ई की साउंड अरबिक में एग्जिस्ट नहीं करती, लिहाजा इब्दाल वजूबी का कायदा अप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा ये कलिमा? ई ई बन जाएगा, शाबाश। अब कलिमा बन गया ई ती यूनी। ई ई ती ती यूनी क्या बन गया? ई ती यूनी, ई ती टी यू। यू नी। यानी सबको दो दो हरकत मतलब वो तो हम्म, ऑलरेडी या है मद्दा और उसमें वाव मद्दा है ही है। बिल्कुल। अब ना कुछ ग्रामेटिकल ऐसे रूल्स अप्लाई हुए, जब भी हरफ इल्लत आते हैं ना, कहानियां ऊपर नीचे होती हैं। अब कुछ ग्रामेटिकल रूल्स ऐसे अप्लाई हुए जिसमें क्या हुआ, हमने या को हजफ कर दिया, और या ने जाते जाते अपनी दम्मा ता को गिफ्ट कर दी। ठीक है, कुछ ग्रामेटिकल रूल्स अप्लाई हुए जिसमें क्या हुआ, या हजफ हो गई और या ने जाते जाते अपनी दम्मा तब से पहले वाले को दे दी, ता माँ को को गिफ्ट कर दी। ठीक है, या ने जाते जाते अपनी दम्मा किसको गिफ्ट कर दी? ता को दे दी। ता को दे दी। अब क्या कलमा ईत यूनी से क्या बन जाएगा? ई तूनी। ईतूनी। तो आपको जो कुरान में मिलता है ना, ईतूनी भी किताब, सो उसकी कहानी असल में ये इतनी लंबी कहानी थी, बैकग्राउंड आपको नहीं मालूम था उसका, जस्ट कुछ समझ आया बैकग्राउंड? तो मैम ये पेश हट के ता को पे मतलब वाव उस पे जो था जो वाव मद्दा बन रहा था वो ता को दे दिया। हाँ, क्योंकि ना देखिए, अगर आप जब या को हजफ करेंगे ना, तो ता हम्म। के नीचे जेर है, क्या वाव साकिन से पहले कसरा प्रोनाउंस की जा सकती है? नहीं। अब हम्म। कसरा तो प्रोनाउंस करना पॉसिबल नहीं है, लिहाजा हम्म। क्या हुआ, या ने जाते जाते अपनी दम्मा ता को दे दी, कि देखो कसरा तुम्हारे तुम्हारे ऊपर कसरा है, जो कि हम्म। तुम्हारे किसी काम की नहीं रहेगी अब, मेरी दम्मा ले लो, मैं तो वैसे जा रहा हूँ। तो फिर वाव ठीक। की प्रोनाउंसिएशन पॉसिबल हो गई, ई तू नी। ई तूनी। हम्म, कुछ हजम हुआ? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, बहुत बड़ी बात है, थोड़ा थोड़ा भी हजम हो गया, हमें पहली दफा कुछ भी नहीं हजम हुआ था इसका। ठीक है, इंशाल्लाह अब इसको ना 2-3 दफा करेंगे ना प्रैक्टिस, फिर कुछ कुछ समझ आने लगेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मजीद जब का आपका इससे इंटरेक्शन बढ़ता जाएगा ना, किरात से, कवायद से, फिर जब आप इंशाल्लाह। दोबारा कभी सुनेंगे ना इस बात को, तो फिर आपको मेरी बातें याद आएंगी। इंशाल्लाह अभी कल इंशाल्लाह। तो आप क्लास नहीं लेंगी ना मैम? हाँ, एक दिन छोड़ के एक दिन अब हम लेंगे, क्योंकि कल तो यूनिवर्सिटी है ना। तो फिर अच्छा है ना, हम लोग को बीच में ये रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। इंशाल्लाह। कर लेते हैं। चले अब जरा किताब से पढ़ते हैं। कहता, अगर हमजा साकिना मुनफरिदा कलेमा के शुरू में हो, ऐसे ही पढ़ा था हमने, जी। तो इस कलेमा को पढ़ने के लिए क्या किया जाएगा शुरू में? हमजा वसली लाया हाँ, जाए। शुरू में हमजा वसली लाया जाएगा। अब हमजा वसली को हम हरकत देंगे तीसरे हर्फ के मुताबिक, कसरा चली गई और फिर बन गई साउंड ए। अब क्या ए की साउंड एग्जिस्ट करती है अरबिक में? नहीं। नो। सो कहते हैं, और इस हमजा साकिना का मा कबल हरकत के मुताबिक हरफ मद से इब्दाल किया जाएगा, जैसे फिस समावाति तूनी को ई तूनी पढ़ना। ठीक है, वसल में ये क्या है, फिस समावाति तूनी, वसल में ये क्या है? इस समावाती तूनी। लेकिन जब हमने इब्तदा की इस कलमा से तो बन गया ई तूनी। क्या बन गया? ई तूनी। ई तूनी। चले बस, अगर हमजा मुनफरिदा साकिना की कहानी समझ आ गई तो वेल एंड गुड है, ना आई तो एक आध दफा देख लीजिएगा, आ गई समझ तो ठीक है, ना आई तो इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, बस बाकी कहानियों को ना जरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इंशाल्लाह। हम्म। अच्छा, ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं, हमजा वस्ली और कतई की पहचान बता रहे हैं। मैंने आप लोगों को सिंपल अरबिक मुसहफ के मुताबिक हमजा वस्ली और कतई की पहचान बताई है। ठीक है, हमजा कतई क्या होगा, जिसके ऊपर हमजा लगा हुआ होगा, और हमजा वस्ली या कौन सा होगा, जिसके ऊपर छोटे से स्वाद लगा होगा। बस आपके लिए इतनी पहचान काफी है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, जी। इसको हम एक दफा रीड कर देते हैं, सारी ग्रामेटिकल गुफ्तगू है, समझ आ गई तो आ गई, नहीं आई तो कोई बात नहीं। कहते कलमा की 3 किस्में होती हैं, इसम, फ़िल और हर्फ। ठीक है, कलमा की कितनी अकसाम होती हैं? तीन। 3, इसमें इसम, फ़िल और हर्फ।
کہتے اسم جو اپنا معنی خود بتائے اور کسی زمانے کا محتاج نہ ہو، اس کی دو قسمیں ہیں، اسماء مصادر اور اسماء غیر مصادر۔ اب وہ بتا رہے ہیں اسماء مصادر کون سے ہیں۔ ان اسماء کا حمزہ وصلی مکسور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جتنے بھی اسماء مصادر ہیں ان کا حمزہ کیسا ہوگا؟ وصلی مقصود وصلی مکسور ہوگا۔ کہتے مثلا امتحان، انتقام، استغفار، استکبار، سوائے باب افعال کے اس کا حمزہ قطعی ہوگا، جیسے مثلا اکرام، اتمام۔ ساری گرامیٹیکل گفتگو ہے، کچھ نہیں کرنے کی ضرورت۔ جی پھر ہے اسماء غیر مصادر، ان اسماء کا حمزہ وصلی بھی ہوتا ہے اور قطعی بھی ہوتا ہے۔ کہتے وصلی جی یہ کل 10 اسماء ہیں، جن میں سے 7 قرآن میں ہیں اور 3 غیر قرآن میں ہیں۔ اب قرآنی کلمات کون سے ہیں؟ ابن، ابنۃ، امرؤ، امرأۃ، اسم، اثنین، اثنتین۔ غیر قرآنی کلمات کون سے؟ ابن من، ایمن اور استن۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے یاد کرنے کی، جسٹ ہم برکت کی خاطر ریڈ کر رہے ہیں۔ قطعی اس کی 5 قسمیں: اسماء ضمیر، علم، اسماء نکرہ، اسماء جمع، اسماء تفضیل، اسماء التفضیل جن کو کہا جاتا ہے۔ اسماء ضمیر وہ اسم جو کسی نام کی جگہ بولا جائے، جیسے انتا، انتما، انتم، انا، انتن، ایاہ، ایاہم وغیرہ۔ اس میں علم کون سا ہے؟ یہ یہاں علم سے مراد حمزۃ الاعلام ہے، یعنی ان اسماء کا حمزہ جو غیر عربی ہیں، جیسے مثلا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ادریس، الیاس، ابلیس، اسرائیل وغیرہ۔ گرامیٹیکل گفتگو جسٹ اگنور، جسٹ ہم ریڈ کریں برکت کی خاطر۔ اسماء نکرہ وہ اسم جو غیر معین چیز کے لیے بنایا گیا ہو، مثلا ارض، انسان وغیرہ۔ اسماء جمع کون سے ہیں؟ یہاں وہ حمزہ مراد ہے جو کسی اسم مفرد کا جمع بناتے وقت اس کے شروع میں آتا ہے، مثلا انعام، یہ آپ پلٹ کرائیے، مثلا انعام، ازواج، اقوال، اعمال، اصوات، اسماء، انفس۔ اسم التفضیل وہ اسم جس میں کسی چیز کی بڑائی بیان کی جائے، مثلا احمد، اعلم، اکبر، اظلم، احسن، اقسط، اشد، احب، یہ جیسے ہوتے ہیں نا سپرلیٹیو ڈگریز، یہ وہ ہوتی ہیں۔ اچھا جی، فعل جو اپنا معنی خود بتائے اور زمانے کا بھی محتاج ہو۔ فعل میں حمزہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، وصلی اور قطعی۔ وصلی حمزہ 3 قسم کے فعل میں آتا ہے: ثلاثی مجرد کا امر، ثلاثی مزید فی کا امر، اور ثلاثی ماضی ثلاثی مزید فی، ماضی ثلاثی مزید فی۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں اب کیا سین ہے۔ ثلاثی مجرد کا امر مثلا اضرب، انصر، افتح، اشرح، ارجعی، اہبطوا، اعلموا وغیرہ۔ ثلاثی مزید فی کا امر، اچھا یہ ثلاثی ہوتا ہے، ہم ثلاثی بولتے ہیں نا، یہ کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ اس کی پروناؤنسیشن ثلاثی بولتے ہیں یا ثلاثی بولتے ہیں؟ ثلاثی۔ ہاں یہ ثلاثی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تھا کہ ضمہ کے ساتھ ثلاثی۔ ثلاثی مزید فی کا امر مثلا انصرف، اکتسب، استمع، اتقوا، انفطروا، اجتمعوا، اعتصموا وغیرہ۔ پھر ہے ماضی ثلاثی مزید فی، اس کی 2 قسمیں ہیں، معروف اور مجہول۔ معروف ہوگا مثلا اکتسب، اکتسب، انفجرت، استکبر، پھر افترا، ارتضى، اهتدى۔ مجهول مثلا انصرف، اکتسب، اعتمر، اجتنب، انتقم، استکبر وغیرہ۔ ٹھیک ہے، قطعی اس کے 3 مواقع ہیں: باب افعال، مضارع، واحد متکلم، حمزہ استفہام۔ ساری گرامیٹیکل گفتگو جیسے ہم برکت کی خاطر پڑھ لیں، کبھی گرامر پڑھی تو انشاءاللہ ساری چیزیں پڑھیں گے۔ باب افعال مثلا اکرم، انعمت، اسررت، اعلنت، اکملت، اسی طرح اتممت وغیرہ۔ پھر مضارع واحد متکلم، اس کی پھر آگے 2 قسمیں، مجرد اور مزید فی۔ مجرد کی مثالیں اعوذ، اذهب، ادخل، اشکر، اذکر، اضرب وغیرہ۔ پھر مزید فی کی مثالیں ادعو ربی، ساستغفر لک، اعتزلکم، انتقم وغیرہ۔ پھر حمزہ استفہام جب کسی مخاطب سے سوال کرنا ہو، یا آج ہم نے ٹرم میں نے کافی دفعہ بولی ہے نا، اسماء وہ استفہام کا حمزہ، جی ٹھیک ہے، یہ کوشچننگ کے لیے بچہ ہوتا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں وغیرہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں وغیرہ، وہ اردو میں عربک میں وغیرہ بولتے ہیں، عربک میں اردو میں وغیرہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کو پیش کے ساتھ۔ ہاں را کو پیش کے ساتھ وغیرہ بولتے ہیں، زبر کے ساتھ بولنے، زیر کے ساتھ بولتے ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے نا اعراب پہ، اعرابی حالت پہ۔ مرفوع ہوگا تو وغیرہ، منصوب ہوگا تو وغیرہ، مجرور ہوگا تو وغیرہ ہی، ٹھیک ہے۔ پھر ہے حمزہ استفہام جب کسی مخاطب سے سوال کرنا ہو تو جملہ کے شروع میں حمزہ مفتوح زائدہ لگا دیتے ہیں، مثلا الم ترى، دیکھیں کیا معنی دیتا ہے الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اتقولون، کیا آپ کہیں گے؟ افتؤمنون، کیا آپ ایمان لائیں گے؟ کیا پھر آپ ایمان لائیں گے؟ ارائیت، کیا آپ نے دیکھا؟
ارأیت الذی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا؟ الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا؟ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے؟ وغیرہ یا وغیرہ. پھر حرف جو اپنا معنی خود نہ بتائے لیکن دو اسموں یا دو فعلوں یا اسم و فعل کو جوڑنے کا کام دے. اس میں حمزہ کی دو قسمیں، وصلی اور قطعی. پھر وصلی کیا ہے؟ لام تعریف کا حمزہ وصلی ہوتا ہے. یہ ہم نے پڑھا ہوا نا، لام تعریف کا حمزہ وصلی ہوتا ہے الف لام کا حمزہ. جب بھی کلمہ کی شروع الف لام سے ہو، پڑھا ہوا ہے ہم نے الف لام. جی تو اس پہ ہاں زبر لگتی ہاں، اس الف لام کو لام التعریف کہتے ہیں. اس الف لام کو علام تعریف. لام التعریف کہتے ہیں. مثلا القمر، الشمس، النجم، الرحیم، القرآن وغیرہ. پھر قطعی، باقی تمام حروف کا حمزہ قطعی ہوتا ہے. مثلا انا، انا، ان، اذ، اذا، انا، پھر اننا، الا وغیرہ. حمزہ وصلی اور قطعی کا اعراب. اسم، ہاں اعراب کی وجہ اس کو حرکت بول دیں، ٹھیک ہے. عربک میں ہم نا اعراب نہیں یوز کرتے. اعراب کا مطلب ہوتا ہے حالت رفع، نصب اور جر. یہ جو زبر زیر پیش ہوتی ہے نا، ان کو حرکات یا اشکال کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو کیا کہتے حرکات. ہیں؟ ہاں، حرکات بولتے ہیں یا اشکال بولتے ہیں. اشکال. ہاں. اور یہ جو اعراب ہوتے ہیں نا، یہ انشاءاللہ آپ کبھی گرامر پڑھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے اسم مرفوع، منصوب، مجرور، مجزوم، اس کے لیے اعراب کا ورڈ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ پاکستانیوں کے ہاں اعراب ہی بول دیا جاتا ہے حرکات کو، تو اس وجہ سے شیخ نے نا اس کو اعراب لکھ دیا. اچھا، اسم میں حمزہ وصلی کا اعراب مصادر اور غیر مصادر میں مکسور ہوگا. میں نے کیا بتایا تھا اسم میں میں نے کیا بتایا تھا؟ اگر الف لام سے کلمے کا آغاز ہو رہا ہوگا تو ہاں، اگر الف لام سے کلمے کا آغاز ہو رہا ہوگا تو حمزۃ الوصل کو بتا دیں گے. پتہ. فتحہ دے دیں گے. باقی تمام کے تمام اسماء میں کچرا دیں گے. مقصود. کسرہ دے دیں گے. اب دیکھیں یہی بات وہ بتائیں گے. اسم میں حمزہ وصلی کا اعراب مصادر اور غیر مصادر میں مکسور ہوگا. مصادر مثلا امتحان، استغفار، سوائے باب فعال کے اس کا حمزہ قطعی ہوگا. مثلا اکرام، اتمام. غیر مصادر مثلا ابن، امرؤ وغیرہ. اسم میں حمزہ قطعی کا اعراب مکسور اور مفتوح ہوگا. حمزہ قطعی کا، ٹھیک ہے، حمزہ قطعی کا مفتوح اور مکسور ہوگا. لیکن حمزہ وصلی کا ہمیشہ کیسا ہوگا؟ مقصور. مکسور، سوائے الف لام کے کیس کے. سوائے الف الف لام لام. کے. الف لام کے کیس کے. اچھا، مثلا ایاہو، ابراہیم، اسحاق مفتوح. مثلا انت، ارض، اقوال، احمد وغیرہ. چلیے، پھر فعل میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ہم حمزہ وصلی میں تیسرے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے. فعل میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تیسرے حرکت اس کے دیکھیں گے. ہاں، حمزہ وصلی کے لیے تیسرے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے. تیسرے حرف پر اگر ضمہ ہوگی تو دمہ لگا دیں گے. کسرہ ہوگی تو، کسرہ لگا دیں اور گے. فتحہ ہوگی تو. فتح ہوگی تب بھی کسرہ لگائیں گے. ویری گڈ. اب دیکھیں وہی کہانی وہ بتائے گا. فعل میں حمزہ وصلی مکسور و مضموم ہوگا، ٹھیک ہے، مفتوح نہیں ہوتا فعل میں. اچھا، پھر وہ اس کی لمبی گفتگو، گرامیٹیکل گفتگو کریں کہ جب ماضی ثلاثی مزید فی معروف ہو، مثلا اکتسبہ، یا مجہول ہو، مثلا انصرف وغیرہ ہو، اور فعل امر بناتے وقت فعل مضارع سے علامت مضارع ختم کرنے کے بعد اگر عین کلمہ مکسور ہو، مفتوح ہو، یا ضمہ عارضی ہو تو حمزہ وصلی مکسور ہوگا. مثلا تضربو سے اضرب، تفتحو سے افتح، تتقو سے اتقو. ٹھیک ہے، اللہ نے چاہا کبھی گرامر پڑھائی نا، آج کل گرامر ویسے میں پڑھا رہی ہوں لیکن یہ ٹاپکس آئے تو پھر سمجھاؤں گی. تمشو سے امشو، اگر عین کلمہ پر ضمہ ہو تو حمزہ وصلی مضموم ہوگا. مثلا تنصرو سے انصر، انصر. تخرجو سے اخرج. فعل میں حمزہ قطعی مفتوح ہوگا. مثلا اکرم، استغفر لک، اعوذ، ولم تعلم، لم تر وغیرہ. اور حرف میں حمزہ قطعی مکسور اور مفتوح ہوگا. مثلا ان، انا، انا وغیرہ. نوٹ: لام التعریف الف لام کا حمزہ ہمیشہ وصلی مفتوح ہوگا. وصلی مفتوح ہوگا، جیسے الرحیم، الشمس، النجم وغیرہ. پھر یہ فلو چارٹ انہوں نے دے دیا، اسم کا، فاعل کا، حرف کا، بس کہانی ختم. اتنی لمبی کہانی میں ہم نے صرف کیا یاد رکھنا ہے؟ حمزہ قطعی وہ حمزہ ہوگا جو عربک مصحف میں آئین کا سر بنا ہوگا. جہاں پہ آئین کا سر بنا ہوا ہے وہ حمزہ ہے، حمزہ قطعی ہے. اور جہاں پہ الف کے اوپر چھوٹی سی صاد بنی ہوئی ہے وہ حمزہ وصل. حمزہ وصلی ہے. اور ہم نے حمزہ وصلی کو حرکت دینے کا قاعدہ یاد کرنا ہے. اتنی لمبی کہانی میں صرف اتنی چیزیں یاد کرنی ہے. کلیئر ہے؟ ڈن گرلز.
جی جی چلو باجی انشاءاللہ. ٹھیک اوکے الحمدللہ. ہم اب نیکسٹ ٹاپک ہمارا اجتماع الساکرین. بڑے مزے کا ٹاپک ہے انشاءاللہ. وہ ہم وینسڈے کو انشاءاللہ کریں گے. تو اتنا آپ لوگوں نے ریوائز ایک دفعہ ریڈ کر لیجیے گا. کچھ سمجھ آ گئی تو بسم اللہ. میں وینسڈے کا تو میرا ویسے بھی دوسرا کلاس سے چھوٹے کا ریکارڈنگ ہی سننی پڑے گی. ہاں چلیں پھر اللہ فرائیڈے تعالیٰ کو انشاءاللہ فرائیڈے کو میں. انشاءاللہ. چلیں تو یہ اس دفعہ جتنا ہم نے پڑھا ہے نا سارے ایک دفعہ ریڈ ضرور کر لیجیے گا. ٹھیک ہے اپنی زبان سے بھی گزار لیجیے گا. سمجھ آ گئی تو بابا کہہ دیتے ہیں فبیہا. سمجھ آ گئی تو فبیہا, نہ آئی تو کوئی گل نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.